बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जिस सफ़र पर हम आज रवाना हो रहे हैं इस पे मैं अभी अकेली हूँ, लेकिन मैं सिर्फ़ ये कहना चाहती हूँ कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। और ये उस वक्त होता है जब मंजिल उस कारवान की एक ही हो। नाज़रीन, 21वीं सदी का एक अशरा हम गुज़ार चुके हैं। इस अशरे ने हमें क्या दिया है, हमने क्या खोया है। इससे पहले कि हम वतन अज़ीज़ की सूरत हाल पर एक नज़र डालें, इस सफ़र में मेरे जो मेहमान हैं, मेरे साथ आज दो बहुत मारूफ़ शख्सियत हैं। मुझे उनके तारुफ़ की क़तन ज़रूरत नहीं, आप सब उनसे वाक़िफ़ हैं। महताब राशिदी साहिबा मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं और हम मारूफ़ तज्ज़िया निगार इकराम सहगल साहब को टेलीफ़ोन लाइन पर लेंगे और इस सफ़र में जो गुफ्तगू हमने करनी है उसमें सिर्फ हम लोग ही नहीं होंगे, आप भी हमारे साथ होंगे। तो ज़रा एक नज़र वतन अज़ीज़ की सूरत हाल पर डाल लेते हैं। हाँ, अभी तो आए नूर पढ़ी जा सकती है। रद्दे बला के इस्म अभी तक अपनी तासीरों से मुनाफिक नहीं हुए। हरफ़े दुआ में आस की लौता बिंदा है। टूटने वाली सांसों का एक तार किसी अनदेखे मसीहा के हाथों में झूल रहा है। आने वालों की सूरत दूर दूर तक दिखाई नहीं देती, फिर भी आंखें हैं कि दरवाजे से लगी हैं। कोई निजात दहिंदा शाफ़े रोज़े क़यामत, कोई सब बातों का जानने वाला मेरे अलीम व ख़बीर, कोई मोजज़े वाला हाथ ऐ मूसा के खुदा, कोई जिलाने वाली सांस ऐ रब्बे ईसा, कोई मोहब्बत वाली आँख ऐ महबूबे मोहम्मद, ऐ गफ़ूरुर रहीम, ऐ गफ़ूरुर रहीम, ऐ गफ़ूरुर रहीम। आपने देखा, सुनते कानों और देखती आँखों को अब सोचना भी है। आसमानी आफात हैं, हर लब पर शिकवा है, आह है, दुआ है और किसी अनदेखे मसीहा का इंतज़ार हो रहा है। इनकलाब की गुफ्तगू हो रही है चारों तरफ, मगर ये मसीहा है कौन? ये कहाँ से आएगा? ये आसमान से गिरेगा या इसको कोई सुपर पावर भेजेगी? जैसे कर्ज़ा देते हैं वैसे ही वो हमें कोई मसीहा भी देंगे। या ये वो लोग हैं जिन्हें हम हर आफत में पुकारते हैं, सैलाब आ रहा है तो वो आ रहे हैं, सरहदों की हिफाजत है तो हम उन्हें बुला रहे हैं, ज़लज़ला आता है तो उन्हें बुला रहे हैं। कौन है ये मसीहा जिसका हम सब इंतज़ार कर रहे हैं? और इनकलाब के मायने क्या हैं? ये कहाँ से आएगा और कौन लाएगा ये इनकलाब? और वो कैसा होगा? उसकी शक्ल सूरत कैसी होगी? उसमें हमारा क्या किरदार होगा? ये सारी चीज़ें हैं जो हमें अब सोचनी हैं। मैं अपने मेहमान से इस हवाले से गुफ्तगू करने से पहले ये बता दूं कि जिस निज़ाम पर आज हम ये सिलसिला चलेगा उसमें उसका पहला मौजू जो है वो है जो किसी इमारत को ज़मीन बोस कर देता है, और वो है दीमक। ये लगती रहती है और इमारत अंदर से खोखली होती रहती है। हमें वो कब नज़र आती है कि ये खोखली हो चुकी है? जब उसका कोई हिस्सा ज़मीन बोस होने लगता है। तो कब्ल इसके कि ये पूरी इमारत ज़मीन बोस हो, हम ये बता दें कि इस दीमक का नाम है करप्शन। मैं सबसे पहले, महताब किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। मैं मशहूर और मारूफ़ लोगों के बारे में कभी ये नहीं कहती कि वो बहुत बड़े इंसान हैं, वो बड़े लोग हैं, वो बड़े आदमी हैं। इस वक्त हमें मशहूर और मारूफ़ लोगों की नहीं, बड़े इंसानों की ज़रूरत है। और जो लोग मुझसे वाकिफ़ हैं, जो लोग नसरीन को जानते हैं, उन्हें पता है कि मैं खुशामद के फ़न से कभी भी आशना नहीं रही और परवरदिगार मुझे आखिरी सांस तक खुशामद जैसे मर्ज़ में कभी मुब्तला ना करे। महताब, आपके इतने मज़बूत ये चारों किरदार हैं, तदरीस,
اس کے بعد میڈیا، ریڈیو پاکستان حیدرآباد سے آپ نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا، پھر ٹیلی ویژن، پھر شادی، پھر بیوی اور ماں، یہ دونوں ہمارے معاشرے میں بہت اہم رول ہیں، اور سول سروس اور وہاں عورت اختیارات کے حوالے سے یہ بتائیے کہ ایک عورت کرپشن کو دور کرنے میں اور کرپشن کی طرف بڑھانے میں معاشرے کو کیا رول پلے کرتی ہے؟ میرا خیال ہے بنیادی، اس لیے کہ جب آپ عورت کی جب بات کرتے ہیں، وہ دوسری بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں اب رویے ایسے عجیب و غریب ہو گئے ہیں کہ عورت جو ہے اس کو زندہ گاڑنا ہے، زندہ چھوڑنا ہے تو کن کنڈیشنز پہ چھوڑنا ہے، یہ ایک عجیب بحث ہمارے پاس چل نکلی ہے، جبکہ کوئی بھی معاشرہ، بلکہ زندگی نہیں چل سکتی آگے جب تک عورت نہیں ہے۔ اب اس میں جو سوال آپ نے کیا ہے، بغیر کسی پس و پیش کے ہمیں اسی پر گفتگو کرنی ہے کہ اس کو روکنے میں یا آگے بڑھانے میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے، تو بالکل کلیدی کردار ہے، بالکل، اس لیے کہ اگر ہم کرپشن صرف مردوں کے اس میں ڈال رہے ہیں جھولی میں کہ وہی کرتے ہیں کرپشن، عورتیں تو بالکل نہیں کرتی ہیں، تو اب تو وہ بھی قصے ختم ہو گئے، اب عورتیں بھی جہاں جہاں ہیں ماشاءاللہ وہ بھی اپنے جوہر دکھا رہی ہیں، انسان ہے تو، لیکن کیونکہ ویلیوز ہماری جو ہیں، وہ جو ہماری قدریں ہیں وہ کہیں پیچھے چلی گئی ہیں، ہم اس وقت جو ہے یہ دیکھتے ہیں ہمارے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے تو اس کے پاس کیا چیز ہے، بیگمات جو کچھ نہیں کرتی ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آج اس نے ڈائمنڈ کا کون سا سیٹ پہنا تو میرے پاس کیوں نہیں ہے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں، ہماری سوچ میں اور ہمارے ایکسپیرینسز میں، تجربوں میں آ رہی ہیں۔ ایک عورت جو بچے کو پیدا کرتی ہے، جب وہ اپنے بچے کے ذہن میں کوئی بھی چیز ڈالے اور وہ یہ کہہ دے کہ کل میرا بچہ جب بڑا ہوگا تو میں اس کو کس طرح کا انسان دیکھنا چاہتی ہوں، تو وہ اس کی تربیت اسی طرح سے کرتی ہے۔ اگر اس کا اپنا ذہن صاف ہے اور وہ اس کے سامنے زندگی کی حقیقتیں ہیں، کیونکہ حقیقتیں بہت عجیب و غریب چیزیں ہوتی ہیں، کچھ ڈسیپشنز ہوتے ہیں، آپ کو کوئی چیزیں ایسی چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں لیکن وہ چمک بڑی مصنوعی ہوتی ہے، اصلی حقیقت کیا ہے؟ تو کیا ہم اصلی حقیقت دیکھنے کے قابل ہیں؟ کیا ہماری آنکھیں وہ دیکھتی ہیں؟ کیا ہم گہرائی تک جاتے ہیں؟ کیا ہم زندگی کے اس فلسفے کو سمجھ لیتے ہیں کہ بڑا آدمی ہونا یا بڑا بننا جو ہے وہ دولت کا محتاج نہیں ہوتا؟ آپ بہت بڑے آدمی ہو سکتے ہیں لیکن آپ کا کیا کرائیٹیریا ہے؟ بڑا کس کو کہتے ہیں؟ کیا بڑا آدمی اپنے اقدار سے ہوتا ہے، اپنے عمل سے ہوتا ہے، اپنی سوچ سے ہوتا ہے، یا بڑا آدمی بڑی گاڑی میں بیٹھنے سے بڑا آدمی ہوتا ہے، یا اس کے پیچھے 6 گن مین ہیں تو وہ بڑا آدمی کہلاتا ہے؟ تو ایک عورت جو ہے، ماں اپنے بچے کو جو تربیت دے گی وہ یہ تربیت دے گی کہ بیٹا اس طرح سے کمائی آنی چاہیے، ہمیں تو ہمیشہ ہماری اماں نے کہا چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاتے ہیں بیٹا، تو ہم نے تو ہمیشہ چادر کو دیکھا اور پاؤں اندر کر لیے اور زیادہ باہر نہیں نکالے کہ سردی لگے گی، جتنی بڑی چادر ہوگی، جتنی بڑی رضائی ہوگی، ہمارے پیر اتنے ہی ہونی چاہیے، اس سے آگے نہیں۔ تو مجھے یہ یاد پڑتا ہے کہ ہمارا گھر، آپ سمجھ لیجئے ایک متوسط خاندان، میرے والد صاحب استاد تھے اور شکر الحمدللہ ہمیں آج تک پہلے سے لے کے مجھے لگتا ہی نہیں تھا کہ کبھی کسی چیز کی کمی ہے۔ قناعت پسندی اور سوال نہ کرنا۔ اب تو بچے چادر کے بارے میں کہیں گے اماں چھوٹی چادر ہے، میں اس سے باہر نکل رہا ہوں، مجھے بڑی چادر دیں۔ ماں نے کہہ دیا اور باپ نے عمل سے ثابت کیا۔ ہمارے والدین نے بغیر تقریریں کیے ہوئے ہمیں بہت ساری چیزیں سمجھائی اپنے عمل سے۔ ہمارے والد صاحب نے ہمارے اندر ایک اعتماد پیدا کیا کہ خود سے اندر بڑھو، اور باہر جو بھی آدمی آپ کو بڑا نظر آتا ہے وہ تم سے بڑا نہیں ہے۔ یہ چیز ہمارے اندر ایسی آئی کہ ہماری نظر ہی کسی پہ نہیں پڑتی تھی کہ یہ ہماری دوست جو ہے وہ گاڑی پہ آتی ہے، سو واٹ، لیکن میری دوست ہے۔ لیکن میں اگر رکشے پہ جا رہی ہوں تو کیا ہوا، وہ میری دوست ہے تو میرے ساتھ رکشے میں بھی آئے گی، نہیں آئے گی تو نہیں آئے گی، اور اگر میں رکشے میں جا رہی ہوں تو وہ مجھے قبول بھی کرے گی۔ اس کے لیے کلاس ایکسیپٹنس جو ہے، کلاس ڈسٹنکشن نہیں تھا، ڈسٹنکشن نہیں تھا، نہ ہم اس سے مروب ہوتے تھے، نہ ان کو کسی چیز چھوٹا سمجھتے تھے۔ ایگزیکٹلی، یعنی یہ وہ اقدار تھیں جن میں ہم بڑے ہوئے ہیں۔ تو جب میں اپنے بچوں کو پال رہی ہوں تو میرے پیچھے وہ ایک پورا دور ہے، جو میرے والدہ نے جو نہیں پڑھی لکھی تھی
میری بڑی بہنیں جو بہت سمجھدار تھیں اور میرے والد جو بہت پر اعتماد تھے، میرے ساتھ وہ تمام چیزیں آج بھی چلتی ہیں۔ تو جب میں اپنے بچوں کو اپنی گود میں سمیٹ کے جب میں نے ان کو بڑا کرنا شروع کیا تو میں نے ان میں یہی چیزیں ٹرانسفر کرنے کی کوشش کی۔ میں کامیاب ہوں نہیں کامیاب ہوں وہ پتہ چلے گا جب میرے بچے اپنی زندگی گزارنا شروع کریں گے جو انہوں نے کی ہوئی ہے، اور بہت ساری چیزوں میں وہ بالکل اسی طرح ہیں، مطمئن ہیں، کنٹینٹڈ ہیں۔ اگر کوئی چیز ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ضد نہیں ہوگی، ہم افورڈ کر سکتے ہیں تو دیں گے، ورنہ ہم بچے کہیں گے ہاں ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ ایک سبق دیا تھا میرے آپ اس بات سے متفق ہیں کہ عورت کا جو بھی رول ہے، وہ ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، یا وہ صاحب اختیار ہے، حکومت میں ہے، تو وہ اپنے اپنی جگہ پر کرپشن کو کنٹرول کر سکتی ہے اگر چاہے؟ بالکل کر سکتی ہے، بالکل کر سکتی ہے، سارا دار و مدار اس پر ہے۔ اس پر ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے نا، اب آپ نے میری مثال دی بحیثیت ایک عورت کے، جو میں بیٹی بھی رہی، پھر شادی ہوئی، بیوی ہوں اور بچے ہیں، اور اس کے بعد بیوروکریسی ہے۔ اب بیوروکریسی تو اتنا بڑا ایک میدان ہے اور وہاں کیا نہیں ہے، اور میں بڑے بڑے شعبوں میں رہی جہاں پیسے کا لین دین بہت ہوتا ہے۔ بالکل۔ ناظرین، ہر پروگرام کی ایک ضرورت ہوتی ہے جسے بریک کہا جاتا ہے، تو آئیں ایک بریک پہ چلتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ ناظرین، ہمارے دوسرے جو مہمان اس سفر میں ہمارے ساتھ ہیں، ان کے تجزیے آپ بہت سنتے رہتے ہیں، اور آج ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ جو ہمارا یہ موضوع چل رہا ہے اس پر وہ کیا کہتے ہیں۔ سہگل صاحب، السلام علیکم۔ السلام۔ سر، یہ کرپشن جو ہے اس کے بارے میں ایک عمومی جو تاثر ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف سرکاری اداروں میں ہے، سیاستدان کرپٹ ہیں یا کوئی بیوروکریٹ کرپٹ ہے، اور کلرک جو ہیں وہ کک بیکس کمیشنز ہیں، اسی کا نام کرپشن ہے۔ کیا کرپشن کی رینج اتنی ہی ہے بس، یا اس سے کوئی آگے کی بات ہے؟ نہیں جی، کرپشن کی رینج تو یہ تو بہت محدود آپ نے ایک ایکسپلیشن دے دیا کرپشن کا۔ کرپشن تو بڑی رینج ہوتی ہے، کرپشن کی بہت پہلو ہوتے ہیں۔ دیکھیے، کلرک نے لے لیا، پیسے لے لیا، کسی سیکشن آفیسر نے لے لیا، لیکن وہ کون لوگ ہیں جو پیسے دیتے ہیں؟ پیسے کیوں دیتے ہیں؟ اگر دیکھیے، ایک طرح سے دیتے ہیں کہ ان کو کوئی کانٹریکٹ مل جائے، اور کانٹریکٹ ملے اور دوسرے کے کانٹریکٹ ملے کس ریٹ پر ملے، تو یہ کرپشن جو پیسے دیتا ہے وہ بھی تو کرپٹ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خالی آپ اس پر محدود نہیں ہے، دوسرا آدمی آتا ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ اپنی جو عہدے اس کے جو فائدے اٹھاتا ہے اس پر کرپشن ہے کہ وہی اس کے فائدے اٹھا لیتا ہے۔ اب آپ ایک چھوٹا مثال میں دیتا ہوں، گاڑی کی مس یوز ہوتی ہے، وہ بھی کرپشن ہوتی ہے۔ اور انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کو آپ کیا کہیں گے؟ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی تو بہت بڑی بات ہے نا جی۔ آپ دیکھیں، ایک آدمی ہے، سب سے بڑی بات ہے کہ یہاں پر آج تک بڑے بڑے کرپٹ لیڈرز آئے ہیں، ہمارا کوئی بھی بیوروکریٹ، بہت کم بیوروکریٹس ایسے ہیں جو کھڑے ہو کے بولا کہ جی یہ بات میں اس لیے نہیں کرتا کیونکہ یہ رول کے مطابق نہیں ہے۔ وہ امیڈیٹلی وہ کرتے ہیں کہ ڈھونڈتے ہیں کہ کس نہ کسی طرح اس کو فٹ کر دیں، ٹھیک ہے جی، کوئی بھی کھڑا ہو کے نہیں بولتا۔ اب میں آپ سے یہی بولتا ہوں کہ آپ کے پاس یا تو فوجی ڈکٹیٹر آئے یا سویلین ڈکٹیٹر آئے، جو بھی آئے، آپ ایس آر او کوئی کال بنا ایشو کر دے گا، کوئی جاری کر دے گا، کوئی رول اس کو چینج کر دے گا، کوئی تھوڑے دن کے لیے۔ تو دیکھیں، کرپشن کے بہت پہلو ہوتے ہیں۔ کرپشن یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جو آپ نے ایک ڈیسیشن دینا ہے، اس ڈیسیجن کو آپ ڈیلے کر دیں، آپ کسی اور کو فائدہ دینے کے لیے۔ تو کرپشن خالی محدود اس نہیں ہوتا کہ پیسے کی رقم آپس میں دے۔ کرپشن وہ بھی ہوتی ہے کہ جو آپ کی پوری ڈس آنیسٹی، پوری رینج آف ڈس آنیسٹی آپ بولتے ہیں، اس کے اندر انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ایک ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو برائیوں پر خاموشی اختیار کی جاتی ہے، خاموشی بھی کرپشن کے زمرے میں آتی ہے؟ بالکل جی، انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہوئی نا، کیونکہ آپ کھڑے ہو کے آپ کسی کو چیلنج نہیں کرتے کہ بھائی یہ دیکھیں، فوج میں میں فار ایگزامپل ایک بات بتاتا ہوں کہ ایک فوج میں بڑی ایک اچھی رول ہے، میں آپ کو کوٹ کرتا ہوں، اس میں کہتے ہیں کہ انلیگل آرڈر جو ہے، ان لافل کمانڈ جو ہے آپ نہ اوبے کریں۔ لیکن کون آدمی ہے ان لافل کمانڈ کو نہیں کرتا ہے؟ سب لائن پر آ جاتے ہیں۔ اب آپ وہ کوئی ایک حکم دیتا ہے
سچ ہو غلط ہو، بولتا جی فوجی حکم ہے یہ بات ماننا ہے. وہ نہیں دیکھتا کہ بھائی یہ قانون کے مطابق ہے یا قانون کے مطابق نہیں ہے. تو یہ بھی تو ڈس آنیسٹی ہوئی نا جی کہ آپ نے کھڑے ہو کے. اب مشرف صاحب نے بہت سی باتیں کی یا ضیاء الحق صاحب نے بہت سی باتیں کی یا ایوب خان نے یا یحییٰ خان نے، کون کھڑا ہو کے بولا کہ جی میں بات نہیں مانتا ہوں؟ یحییٰ خان کو تو سب بڑا برا بلا بولتے ہیں. اس وقت کوئی کھڑا ہو کے بولتا ہے کہ جی آپ یہ باتیں جو تھیں آپ کی، جو آپ کرتے تھے، حرکتیں کرتے تھے، شراب پیتے تھے، زنا کرتے تھے، یہ غلط باتیں تھیں، اور ابھی کسی نے بھی کھڑے ہو کے، ایک بھی آدمی کھڑے ہو کے کسی نے نہیں کہا. تھینک یو سہگل صاحب، تھینک یو ویری مچ. مہتاب بالکل صحیح باتیں کہہ رہے ہیں آپ نے. جو 2-3 چیزیں کہیں بالکل صحیح ہے کہ کرپشن صرف خاموش رہنا بھی جی، خاموش رہنا برائی پر جی، لین دین کرپشن نہیں ہے. بلکہ میں تو اپنے دفتروں میں یہ کہتی تھی کہ جو افسر، سیکشن آفیسر یا کوئی بھی فائل رکھ کے بیٹھ جاتا ہے یا ایک خود کو بہت سو کالڈ ایماندار کہنے والا فیصلہ ہی نہیں کرتا، پڑھا ہے کسی کے پروموشن ہو رہے ہیں آپ نہیں کر رہے ہیں، ڈیسیشن میکنگ میں اگر آپ کمزور ہیں، آپ نہیں کرتے ڈیلیبریٹلی، تو یہ بھی ایک طرح کی کرپشن ہی ہے. اچھا بتاؤ، ابھی ہم نے ایک پیکج جب دیکھا تھا صورتحال، تو کچھ یاد آیا وہ کس کی صدا تھی، کس کی دعا تھی؟ جی بالکل، ہماری بہت پیاری دوست پروین کی. اور دیکھیے جو شاعر ہوتا ہے وہ پتہ نہیں کہاں دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کی آنکھیں بہت کہیں دور دیکھ رہی ہوتی ہیں جو ہمیں نہیں نظر آتی. جی پلیز. دیوانے کی آنکھوں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے. جو آپ ابھی کہہ رہی ہیں کہ وہ کہیں اور دیکھ رہا ہوتا ہے، اور ہمیں بہت پہلے بتا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو یہ ہونے جا رہا ہے، لیکن ہم نہیں سمجھ سکتے. ابھی جب آپ اپنے انٹرو میں یہ کہہ رہی تھیں کہ 21ویں صدی کا ایک اشرا ہم گزار چکے، تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اس لیے کھڑے ہو گئے کہ میں نے سوچا کہ 10 سال میں ہم گزر گئے اور ہم کہاں کھڑے ہیں. اب یہ جو چیز ہے یہ پریشان کرنے والی چیز ہے. ہم چھوٹے تھے، جوان تھے، کالج میں تھے، ہماری آنکھیں خواب دیکھتی تھیں اور ہم دیکھتے تھے کہ ہم بہتر سے بہتر جگہ جا رہے ہیں. اور ہمارے والدین نے، استادوں نے جو ہمیں بتایا، ہمیں لگتا تھا کہ ہم بہتر سے بہتر جا رہے ہیں. ایک اندازہ تھا لبرلزم کا، آگے دیکھنے کا. لبرلزم کے معنی اب بدل گئے ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں میرے والدین بہت لبرل تھے. میں سمجھتی ہوں میری اور آپ تو ایسے بیک گراؤنڈ سے آرتھوڈاکس سوسائٹی جو کہلاتی ہے، لیکن وہ بہت لبرل تھے. وہ انہوں نے، میرے والد نے پتہ نہیں کہاں دیکھا اور میں آج یہاں کھڑی ہوں. وہ ان کا خواب تھا جو میں اس پر چلی ہوں. میرا کوئی کمال نہیں تھا. اگر وہ ہمیں نہ اسکول بھیجتے، اپنی بچیوں کو اسکول نہ بھیجتے، کالج، آپ تو باہر بھی گئی پڑھنے، میں بھی گئی. ایگزیکٹلی. تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے والدین کا یہ شعور اور لبرلزم تھا جس میں انہوں نے بیٹوں اور بیٹیوں کے درمیان تفریق نہیں کی. تو یہ طے ہوا ناظرین کے کرپشن میں خواتین کا بہت بڑا رول ہے، اور وہ